बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, स्टेटमेंट स्पीचेस ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इनकी अल्लामा इकबाल की नज़र में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल एक अजीम मुफक्किर और तर्जुमान इस्लाम थे। इनका शुमार उन सियासतदानों में होता था जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए सबसे अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बरसगीर हिंद में मुसलमानों की अलहदा ममलिकत का ठोस तस्वुर सबसे ज्यादा वाज़ेह अंदाज में पेश किया था। कायद आज़म आपकी तारीफ करते हुए कहते हैं, अल्लामा इकबाल आर्मी शोहरत के मालिक शायर थे और इनका कलाम और प्याम हमेशा जिंदा व ताबे रहेगा। अल्लामा इकबाल शुरू ही से महसूस कर रहे थे कि बरसगीर में अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। लिहाजा वो मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तैयार करना चाह रहे थे कि उन्हें एक अलग वतन की ज़रूरत है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने 1930 में बाकायदा मुसलमानों को एक ठोस अंदाज में अलग वतन के मुतालबे को बड़ी वाज़ेह अंदाज में दलील के साथ पेश किया। अल्लामा इकबाल जो है, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है, जो अपनी सियासी जिंदगी का आगाज है, वो लंदन से किया था। और लंदन में जब वो लंदन के क़याम के दौरान अल्लामा इकबाल जो है मुस्लिम लीग का जो ब्रांच है, लंदन ब्रांच, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के आप मेंबर भी रहे। इसके बाद अल्लामा इकबाल जो है वो पंजाब जब वापस आए वतन, तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे और वहाँ पे 1926 से लेकर 1930 तक आप पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे। अल्लामा इकबाल started his political career during his stay at London. He was elected to the executive committee of League's British chapter. Later he contested the election for the Punjab Legislative Assembly. He remained member of the assembly from 1926 to 1930. अच्छा, अल्लामा इकबाल ने यानी कि अपना एक पॉलिटिकल कैरियर तो लंदन से ही शुरू किया था, लेकिन उनकी जो मशहूर शोहरत उन्होंने जब पाई है वो 1930 के बाद इलाहाबाद एड्रेस के बाद पाई है। अल्लामा इकबाल gained political prominence in 1930 when he delivered Muslim League presidential address at Allahabad. For the first time, the idea of separate was propounded from the platform of the Muslim League. क्योंकि अल्लामा इकबाल को पॉलिटिकल प्रोमिनेंस या इस वजह से शोहरत मिली क्योंकि आपने पहली दफा मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से अलग वतन का मुतालबा किया था। He stated his address by highlighting the religio-cultural separate identity of Muslim in India. उन्होंने मजहबी बुनियादों पर मुसलमानों की हिंदुस्तान में हिंदू से अलहदगी की उन्होंने बात की और आपने खुतबा दिया। अल्लामा इकबाल never used the word Pakistan in his speeches, but in all his speeches he demanded separate homeland for the Muslim of the subcontinent. इनके अल्लामा इकबाल ने लफ्ज़ पाकिस्तान का इस्तेमाल कभी नहीं किया, लेकिन हमेशा उन्होंने मुसलमानों के लिए, बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया। His songs were considered as ideology of Pakistan. इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने मुख्तलिफ स्पीचेस में, अपने तकारीर में, अपने बयानात में हमेशा मुसलमानों के लिए, अलग वतन के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को मुकम्मल नजर हयात बनाने की बात की। लिहाजा आपके सेइंग्स को जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले जी डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम होमलैंड, यानी कि अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले वाज़ेह अंदाज में अलग वतन का मुतालबा किया। हिज इलाहाबाद प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 29 दिसंबर 1930 वाज, उन्होंने 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर जो एड्रेस किया था मुसलमानों से, I decided by joining Punjab, Sindh, Balochistan and WP a separate state should be made which is under the British rule or outside the British rule. इनकी मैं चाहता हूँ, उनका कहना है कि मैं चाहता हूँ कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सूबे सरहद को एक अलग स्टेट बनाया जाए, ब्रिटिश के अंदर, इनके ब्रिटिश रूल के अंदर या उसके बाहर। दिस इज नेसेसरी बिकॉज, ये इसलिए जरूरी है, बिकॉज इन नॉर्थ वेस्ट A separate Muslim state has become the fate of the Muslim. क्योंकि शुमाल मगरिब पे एक अलग मुस्लिम रियासत जो मुसलमानों का मुकद्दर बन चुकी है। I demanded for the benefit of Islam and of the subcontinent. मैं डिमांड करता हूँ मुसलमानों की फायदे के लिए, बेहतरी के लिए, एंड ऑफ द सबकंटिनेंट और बरसगीर के मुसलमानों के लिए a strong Islamic state is created, कि एक मजबूत जो है इस्लामिक रियासत बनाई जाए।
اس طرح جو علامہ اقبال نے پہلی دفعہ واضح انداز میں ایک الگ وطن، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ڈسکشن ہوئی ہے، جتنے بھی فلاسفرز نے، جتنے بھی رہنماؤں نے بات کی، سپریٹ الیکٹریٹ کی، الگ انتخابات کی بات کی، لیکن علامہ اقبال نے الگ حقوق کی بات کی، لیکن حقوق کی بات ضرور کی، لیکن کبھی بھی الگ وطن کا اس سے پہلے کسی نے مطالبہ، کسی بھی مسلم قائد نے، کسی بھی مسلم رہنما نے الگ وطن کا مطالبہ نہیں کیا تھا. تو پہلی دفعہ جو علامہ اقبال نے 1930 میں الگ وطن کا مطالبہ کیا. Once he said, we suspect ان کی وہ ہندو اور مسلمانوں کی بات کریں کہ ان کے خیالات کی مطلب ڈفرینٹ خیالات، اپوزٹ ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کی اختلافات کی وہ بات کریں. we suspect each other's intentions and inwardly aims at dominating ادر، یعنی کہ ہم ہمیشہ شبہ کرتے، شک و شبہ کرتے ایک دوسرے کے انٹینشنز کو، ان کے ایک دوسرے کے خیالات کو، ایک دوسرے کے تاثرات کو ہم ہمیشہ اپوزٹ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ غلبہ پانا چاہتے ہیں، کہ مسلمان ہندوؤں کے اوپر غلبہ پانا چاہتے ہیں اور ہندو مسلمانوں کے اوپر. Perhaps we are unwilling to recognize that each group has a right to free development. شاید ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم ریکگنائز کریں ایک دوسرے کی ڈیولپمنٹ کو، ایک دوسرے کے حقوق کو، ہم چاہتے ہی نہیں کہ جو ہے نا ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ہو اکارڈنگ ٹو اٹس اون کلچرل ٹریڈیشن، یعنی کہ اپنی تہذیبی انداز میں، اپنے تہذیب یا اپنے روایت کے مطابق ہم ایک دوسرے کی جو ہے رائٹس کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہندو کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا ہم جب چاہ نہیں رہے تو پھر ہمیں الگ وطن کی ضرورت ہے. کمیونلزم یعنی کہ فرقواریت کی علامہ اقبال نے بات کی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ فرقے ہیں، یعنی کہ جس طرح علامہ اقبال نے بات کی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں، ان کا رنگ و نسل جو ہے بالکل الگ ہے، مساوات، آزادی اور اخوت کا جو جذبہ اسلام کو بالکل الگ ہے ہندو سے، لہٰذا فرقواریت کی پہ آپ نے زور دیا کہ ہم دو الگ فرقے ہیں. کمیونلزم ان دا ہائر سینس از انڈسپینسیبل ٹو دا فارمیشن آف ہارمونزم ہول ان دا انڈیا، ان کی پورے انڈیا میں کمیونزم کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ضروری ہے کہ انڈیا کے اندر کمیونزم ہے، یعنی کہ فرقہ واریت ہے. دا یونٹس آف انڈین سوسائٹی آر ناٹ ٹیریٹوریل، کہ علاقائی نہیں ہے، علاقائی بنیادوں پر کمیونزم نہیں ہے. دا پرنسپل آف یورپین ڈیموکریسی کین ناٹ بی اپلائڈ ٹو انڈیا، کہ یورپین جو مغربی ڈیموکریسی کا کنسپٹ ہے وہ ہندوستان کے اندر اپلائی نہیں ہو سکتا. وداؤٹ ریکگنائزنگ دا فیکٹ آف کمیونل گروپ، جب تک آپ ان دونوں فرقوں کے فیکٹس کو جب آپ نہیں سمجھیں گے تب تک ویسٹرن ڈیموکریسی کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو تعداد میں زیادہ ہو حکمرانی اسی کی ہوتی ہے. اب ہندوستان کے اندر 1947 سے پہلے ہندو کی آبادی 3% تھی، ان کی 100 میں سے 3 گنا مطلب 3 گنا جو ہندو تھے اور صرف 1 جو پرسنٹ ہے وہ 4 میں سے 3% ہندو اور 1% جو مسلمان تھے. لہٰذا ہندوستان کے اندر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے اندر اگر ویسٹرن ڈیموکریسی کو لانا ہے تو سب سے پہلے یہاں کے فرقوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فیکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں مسلمان تعداد میں کم ہے. پھر اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابط حیات ہے. Annual meeting of Muslim League on December 29, 1938 الہ آباد he said, Islam is not the name of some beliefs and customs but it is a complete code of life. یعنی کہ اسلام چند رسومات یا چند عقائد کا نام نہیں ہے، چند روایات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابط حیات ہے. In Europe, religion is very one personal matter which divides the human oneness into two opposite parts, body and soul. یعنی کہ معرف میں مذہب کو فرد کا ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے اور جو کہ انسان کی جسم اور باڈی کو جو ہے اپوزٹ سمجھا جاتا ہے ایک دوسرے کی. ان کی روح ایک الگ چیز ہے، انسانی جسم ایک الگ چیز ہے اور مذہب کو بالکل ایک آپ کا ذاتی معاملہ قرار دیا جاتا ہے مغرب کے اندر. لیکن اسلام کا تصور ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں انسان نہ تو روح اور مادہ میں بنتا ہے اور نہ ہی اللہ و کائنات. روح مادہ اور دین و دنیا کی تفریق یعنی کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. In contrast to date, in Islam, God, universe, soul, matter, state, and religious places are bound to each other, are in other than Muslim are one nation. یعنی کہ اسلام میں جو ہے خدا، کائنات، روح، میٹر، اسٹیٹ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہے اور مسلمان ہر لحاظ سے ایک
قوم ہے. ان کا مزید کہنا ہے کہ میرا یقین ہے کہ فرد کی زندگی میں مذہب کو بڑی اہمیت حاصل ہے. وہ مذہب پر جس طرح مغرب جو مذہب کو ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں، لیکن علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ فرد کی زندگی میں مذہب کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اسلام ایک تقدیر ہے اور وہ کسی تقدیر کے تابع نہیں ہے. اسلام از اے لیونگ پاور. اسلام ایک زندہ قوت. ان کے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام ایک زندہ قوت ہے اور وہ سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ قوت سمجھتا ہوں. یہی قوت رنگ خون اور زبان و وطن کی بتوں کو پاش کر سکتی. اسلام فرد اور ریاست دونوں کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک سبق جو میں نے اسلامی تاریخ سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو بچایا. کہ اسلام از اے لیونگ پاور which free human minds from country and race thought. ان کی ایک وطن کے رہنے والوں کو یا ایک نسل کے رہنے والوں کو جو ہے اسلام جو ہے نا اس کفری کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں وہ جو ہے ایک قوم ہے. If we understand this thing then we can be the leader of prominent Indian civilization. اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم جو وطن کے اندر ہم قیود نہیں، ہم قید نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان وہ قوم ہے، پھر تب اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو ہم انڈین سویلائزیشن میں اپنا کردار یعنی کہ بہت پرومیننس حاصل کر سکتے ہیں. ہم بہت اپنا کردار نہایت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسلام از دا وے ٹو سکسیس. یعنی کہ اسلام کامیابی کا ذریعہ ہے. The lesson which I learned from history is that Islam always helped the Muslim at the time of difficulty, but Muslims did not save Islam. جو ابھی میں نے بات کی کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو میں نے تاریخ سے ایک سبق سیکھی کہ اسلام نے کبھی مسلمانوں کی اسلام کی حفاظت مسلمانوں نے کبھی نہیں کی، بلکہ اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو بچایا. Even today ideology of Islam can save you being from destruction by uniting your divided power. اور آج بھی جو ہے اسلام ہمیں بچا سکتے ہیں، ہمیں ہماری تباہی کی طرف سے بچا سکتا ہے. اس کے علاوہ علامہ اقبال نے اتحاد عالم اسلامی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں نے آگے عروج پانا ہے، اگر مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے، اگر مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کرنی ہے تو ہمیں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے مسلم ممالک کے درمیان. آپ نے متحدہ قومیت کی بھی تردید کی. آپ نے کہا ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز مشترک نہیں اور وہ گزشتہ 1000 سال سے ہندوستان میں اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بے شک ہندوؤں کے ساتھ 1000 سال سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن جو ہے ہماری پہچان، ہماری زبان، ہمارا رنگ، نسل سب کچھ ہندوؤں سے بالکل الگ ہے. تو اس طرح علامہ اقبال نے پہلی دفعہ واضح انداز میں برصغیر کے مسلمانوں کو خطبہ الہباد کی شکل میں جو ہے پاکستان کا تصور دے دیا. اور علامہ اقبال کی جو اسی تصور کی وجہ سے اور پاکستان حاصل کرنے میں اور مسلمانوں کے لیے جو آگے کے مسلمان ہیں ان کے لیے بڑی واضح ایک منزل مل گئی، صحیح منزل کا تعین ہو گیا کہ انہوں نے کرنا کیا. اور اسی علامہ اقبال کے اسی تصور کو لے کر، اسی الگ وطن کے تصور کو لے کر قائد اعظم نے اس کو ایک عملی جامہ پہنایا اور آخر کار 1947 تک کوششیں کر کے پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے.